अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। ख़िते जी सूरत हाल तेज़ी सां तब्दील थी रही आहे। अफ़गानिस्तान में घरू वेड़ जो ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे, जिते तालिबान पारां वधीक ज़िलनि ते रोज़ जे बुनियाद ते कब्ज़ा कया पिया, उते ई काबुल ते बि तालिबान जे कब्ज़े जूं ॻाल्हियूं शुरू थी चुकियूं आहिनि। ऐं ॿिए पासे हिन वक़्त ताईं डेडलॉक बि बरक़रार आहे। अफ़गान हुकूमत ऐं तालिबान विच में को मुआहिदो नाहे थी सघियो। इन सूरत हाल में उते वधीक ख़दशा बि पैदा थी रहिया आहिनि ऐं घरू वेड़ जो इम्कान वाज़ तौर ते ज़ाहिर थी रहियो आहे। पाकिस्तान जे हवाले सां जेका पॉलिसी रही आहे, सभ खां वधीक असर अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जा पाकिस्तान ते पवंदा, माज़ी में बि पिया आहिनि। हिन वक़्त बि इन जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे ऐं वधीक जेके अफ़गानी पनाहगीर आहिनि उहे पाकिस्तान में अचण जो इम्कान भी ज़ाहिर कयो पियो वञे। तोड़े जो हिन वक़्त पाकिस्तान पारां जेको पंहिंजो स्टैंड वरितो वियो आहे, ख़ासि करे अमेरिका जे हवाले सां त अॾा न ॾिना वेंदा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन जो ज़िक्र करे चुकियो आहे ऐं गुज़िरियल हफ़्ते सिक्योरिटी काउंसिल जो इजलास थियो, उन में बि इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो वियो आहे त पाकिस्तान अॾा न ॾींदो ऐं सभु फ़ौजी तोड़े जेके सियासी क़यादत आहे उहा हिक पेज ते असांखे नज़र अचे थी। इन सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासीं जेका पाकिस्तान अंदरि हिन वक़्तु फैक्टर्स मौजूदु आहिनि, जिन जो ज़िक्र शेख रशीद पारां बि कयो हो त तालिबान जो असर रसूख़ पाकिस्तान अंदरि मौजूदु आहे ऐं तालिबान जा जेके मुख़्तलिफ़ अॻुवान आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाकिस्तान जा दौरा बि कंदा रहनि था ऐं जेको हिन वक़्तु झुकाव बि असांखे कंहिं हद ताईं नज़र अचे पियो तालिबान तरफ़, उन्हनि सभिनी मामलनि ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामेरा पाण तजनिगार आहिनि, साइंटिस्ट आहिनि, मोहतरम जनाब परवेज़ हूदबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर आपका क्या तज्जिया है? तो तालिबान जीते चले जा रहे हैं और बहुत से इलाकों को उन्होंने फतह कर लिया है, लेकिन जब ये शहरों के अंदर दाखिल होंगे, शहर के लोग तालिबान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहाँ अब से सुनने में आ रहा है कि शहरी सफ आरा हो रहे हैं और उनका मुकाबला करने की खूनी जंग आगे दिखाई देती है। एक सिविल वॉर की सूरत है, खाना जंगी की सूरत हाल है, हो जाएगी। और इसकी तो इसका डर तो पहले से भी था। जैसे ही अमेरिकनों ने कहा कि वो यहाँ से निकलने वाले और फिर जिस उजलत से वो निकले, तो तालिबान तो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो तो जीत चुके हैं और बस काबुल पे वो 6 महीने बाद उस पर कब्जा कर चुके होंगे। लेकिन आगे सूरत हाल अफगानिस्तान की बड़ी गंभीर दिखाई देती है और मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि एक नया दौर शुरू होने वाला है और बड़ा मुश्किल दौर होगा। अच्छा परवेज़ साहब, ये बताइएगा जो इस वक्त हमें सूरत हाल अफ़गानिस्तान की नज़र आ रही है, ज़ाहिर जिस तरह से अफ़गानिस्तान को छोड़कर अमेरिका जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुसलसल तालिबान की ताकत में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है और क्यों अमेरिका ऐसी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रहा है जबकि मुआहदा कोई भी नहीं हो अफ़गान हुकूमत और तालिबान के बीच में? उसकी वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है और ये सदर ओबामा के ज़माने से है। ट्रंप के आने के बाद फिर इसमें और बाइडन भी इसे कोई इसमें हकीकत ये है कि अब अमेरिका को अफ़गानिस्तान से कोई ऐसा ख़तरा नहीं है जैसा कि पहले था। उसामा बिन लादेन ने जो पनाह ली थी अफ़गानिस्तान में, तालिबान की हुकूमत ने उसे वहाँ रखा था, तो अमेरिका 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ और फिर उसने ये सोचा कि हम अफ़गानिस्तान में एक समाजी तब्दीली भी ला सकेंगे, एक सियासी तब्दीली ला सकेंगे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा क्योंकि अफ़गानिस्तान एक कबायली मुआशरा है। हाँ, शहरों के लोग मुख्तलिफ हैं, मगर शहरों में आबादी निस्बतन कम है, ज़्यादा देहात है जहाँ रिवायत पसंद हैं और वहाँ पर तालिबान ने अपने आप को बड़ा मजबूत किया हुआ है।
تو حقیقت یہ ہے کہ اب شہروں میں تو طالبان کو اتنی سپورٹ نہیں ہے، لیکن جو دیہی علاقے ہیں اور خاص طور پر جو ساؤتھ میں ہے وہاں بہت زیادہ سپورٹ ہے طالبان کو۔ سر پھر اس میں یہ آگاہ کیجیے گا، ظاہر جس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے، مسلسل طالبان آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ان کی سپورٹ میں بھی مزید اضافہ نظر آ رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت افغان فورسز یا پھر جو شہریوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی مسلسل خبریں سامنے آتی ہیں کہ لوگوں نے افغان فورسز کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، تو یہ کوئی بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے یا پھر جو ذکر ہو رہا ہے اس وقت خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے خانہ جنگی کی صورتحال کا، اس طرف ہی معاملہ جائے گا یا پھر آسانی سے طالبان کابل تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں، آسانی سے تو نہیں پہنچیں گے، لیکن خانہ جنگی ضرور ہوگی، اور اس کے لیے اب میرا خیال ہے کہ افغانستان کو تیار رہنا ہوگا۔ آخر طالبان تو ادھر پچھلے 20 سال سے ہیں، 25 سال سے ہیں، اور وہ ایک ہی کام جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ جنگ کیسے لڑی جائے۔ تو تعلیم کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ طالبان بالکل وہ پہلے تو مدارس میں جاتے تھے، اب تو مدارس میں بھی نہیں جاتے ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ ایک ہی کام جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ جنگ کیسے لڑی جائے، کلاشنکوف کیسے چلایا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں ہاں، یہ افغانستان کا مستقبل بڑا تاریک دکھائی دیتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جو وہاں جنگیں لڑی گئی ہیں وہ آئندہ بھی لڑی جائیں گی۔ سر پھر اس میں یہ تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا، جس طرح سے ہم اس وقت طالبان کی طاقت دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہتھیاروں کا بھی ذکر کیا، کلاشنکوف کا بھی ذکر کیا، ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے کہ جو وہ اس طرح کی سپورٹ ہے وہ بھی طالبان کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے آپ کو کس کا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ ٹینک وہاں پر ہو گئے یا پھر اتنا اسلحہ اس وقت افغان فورسز کے پاس بھی نہیں ہے جتنا طالبان کے پاس موجود ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی چھپے ہوئے ہاتھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ جنگجو لوگ ہیں جو ایک ہی کام جانتے ہیں، اور یہ جیتے ہیں اور مرتے ہیں اسی کے لیے۔ اچھا پرویز صاحب، یہ تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا، مسلسل ہم جو پاکستان کا ایک بیانیہ دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے عمران خان صاحب کا، مسلسل یہ عمران خان بتاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا ہے، خاص کر کے افغانستان کے حوالے سے انہوں نے ریسنٹلی ذکر کیا 70,000 افراد ہمارے مارے گئے، پھر تقریباً 100 ارب سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا۔ آپ کو یہ تاثر کیسا لگ رہا ہے؟ کیا واقعی پاکستان نے جو ماضی میں غلطیاں کی تھی افغانستان کے حوالے سے ان میں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے یا پھر یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے؟ پہلے ہی وہ یہ بتائیں کہ آخر وہ غلطیاں کیا تھی۔ ویسے میں بتاتا ہوں کہ وہ غلطی کیا تھی، وہ نہیں بتائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہاں جہادی تیار کیے تھے کہ وہ جا کر افغانستان پر قبضہ کریں ہمارے واسطے۔ ہم یہ چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں کہ کابل کی حکومت ہمارے زیر اثر رہے۔ اس عمل میں جو جہادی پاکستان نے تیار کیے تھے ان میں سے کچھ تحریک طالبان بن گئے، تحریک طالبان پاکستان بن گئے، TTP، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر پہلے سوات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر بنیر کی طرف آئے، اور جب ان کے خلاف آخر کار فوج نے قدم اٹھایا، ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا، آپریشن ضرب عظم، تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے آرمی پبلک سکول کے اوپر حملہ کیا، جس میں 130 سے زیادہ بے گناہ مارے گئے، بچے مارے گئے، فوج کے بچے مارے گئے۔ اور یہ غلطی ہے جس کا وہ چلیے اگر اعتراف کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب اگر یہ کہیں
کہ ہاں ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تھیں، تو سب سے پہلے تو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کون سی غلطی تھی۔ اچھا، اب اس میں پھر ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ہے جو ہم نے ریسنٹلی ماضی دیکھا ہے پاکستان کا، جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا، اب ضرب عضب کے بعد ہم نے دیکھا کہ صورتحال میں بہتری آئی، پھر ایک ایکشن پلان بنا، جو یہ پشاور کا انسیڈنٹ ہوا، اس سے پہلے ہم نے اس ملک میں خون ریزی دیکھی مسلسل۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اور اس وقت بھی اگر ہمیں تھوڑا بہت جھکاؤ نظر آتا ہے طالبان کی طرف سے، تو اس کی بنیادی طور پر اب کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس زمانے میں جب یہاں خون ریزی ہوتی تھی، جب بازاروں میں بم پھٹتے تھے، جہاں سوات میں آپ دیکھتے تھے خونی چوک میں کھمبوں سے لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، کیونکہ میں ٹی وی پر اس زمانے میں جنرل حمید گل کے ساتھ اکثر آیا کرتا تھا، کہ جنرل حمید گل تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، یہ تو ان کے تو ختنے بھی نہیں ہوئے ہوئے۔ اس پر پھر ہماری اکثر لڑائیاں ہوتی تھیں ٹی وی پر، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں۔ اور خاص طور پر جب ہم نے دیکھا کہ یہ آرمی پبلک سکول کا سانحہ ہوا، اس وقت تو ہمیں یہ ماننا پڑا کہ یہ نہ صرف مسلمان ہیں، لیکن یہ یہاں پر ایک شرعی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ پتہ چلا تو پھر کچھ پکڑ دھکڑ ہوئی، لیکن کچھ صحیح پتہ نہیں چلا۔ آخر ہم آج بھی نہیں جانتے کہ احسان اللہ احسن کہاں چلا گیا۔ آخر اسے پکڑ تو لیا، لیکن وہ گیا کہاں؟ تو یہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو بڑے مبہم ہیں، جو منظر عام پہ نہیں لائے جا رہے ہیں اب بھی۔ تو کہنے کو تو ہم نے 70,000 جانیں ضائع کر دیے، قربان کی ہیں، یہ لفظ استعمال کیا جاتا کہ پتہ نہیں کتنے ارب خرب ڈالر ہم نے گنوائے، لیکن اس میں جو قصوروار ہے انہیں تو سامنے آ کر یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا اس امید میں کہ افغانستان ہمارا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اب کیا ہوگا، جبکہ ہمارے لوگ، آخر طالبان کو ہم اپنا ہی سمجھتے تھے، جب یہ کابل پہ قبضہ کر لیں گے تو کیا پاکستان کی فتح ہوگی؟ میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑا سوالیہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر اس میں یہ بھی بتائیے گا، اس پوری صورتحال میں امریکہ کا نام بھی ہمیشہ بیچ میں آتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی استعمال ہوئے، ظاہر ہے جو جنگ تھی افغانستان میں۔ ایک تو خان صاحب نے یہ بھی بات کی ہے، جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں، کہ جتنے امریکہ نے ہمیں دیے تھے اس سے زیادہ ہمارا نقصان ہو چکا جو ماضی کی جنگ تھی۔ اس وقت یہ جو صورتحال ہے، ہمیں ایک طرح سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس بلاک سے نکل کر چائنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا بآسانی امریکہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ اور جو عناصر جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اب بھی موجود ہیں، جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، اچھے اور برے جو لوگ تھے، وہ اب بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور ہم اس طرح کی صورتحال کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، سن 79 میں جب سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر چڑھائی کی، تو اس وقت تو چین تو کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ چین کا کردار تو اب شروع ہوا ہے نا، بہت بعد اس کے۔ اس وقت کوئی اقتصادی قوت بھی وہ نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں کیوں کود پڑے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں؟ اس لیے کہ ہمیں ڈالروں کی لالچ تھی۔ پھر ہم نے اس کو ایک نظریاتی جنگ کا لبادہ پہنایا۔ کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہاں جہاد کا پورا اہتمام ہوا، یہاں مدارس میں عسکری تربیت دی گئی، یہاں ان کو اسلحہ دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔
اور کامیاب ہوا کہ یہ جہاد کامیاب تھا. سوویت یونین اور وجوہات بھی تھیں لیکن یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ گیا. اچھا اس وقت تو ہم یہ کہہ سکتے تھے جہادیوں سے کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ واپس, اب ہو گیا تمہارا کام. کوئی کہاں سے آیا تھا, کوئی مصر سے آیا تھا, کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا تھا, کوئی ازبیکستان سے, کہاں سے آیا. ہم ان سے یہ کہہ سکتے تھے کہ جاؤ بھائی واپس جاؤ, بہت شکریہ, اب آپ کی ضرورت نہیں, لیکن ہم نے ان کو رکھا. اور جو جنرل اسلم بیگ کا نظریہ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا, اس کے اوپر ہم نے عمل کیا, جس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں جو لشکر ہم نے تیار کیے تھے وہ پھر ہمارے دشمن بن گئے, پھر اس کی ہمیں بھاری قیمت دینی پڑی. تو اب چین کا رول آتا ہے, اس لیے کہ ہم اب چین کے پہلے امریکہ کے دائرہ اثر سے نکل گئے ہیں. چاہتے بھی ہیں کچھ لیکن امریکہ کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں دکھا رہا ہے, کیونکہ افغانستان کا معاملہ تو اب طے ہو گیا, وہ تو وہاں سے نکل گیا ہے. ذرا یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کوئی امریکہ کا سفیر اسلام آباد میں اب تک متعین کیا نہیں گیا, صرف ایک شارج ڈے افیئرز ہے, ایمبیسڈر کوئی نہیں ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اب تک صدر بائیڈن نے عمران خان کو کال بھی نہیں کیا. مودی کے ساتھ تو بہت سی باتیں ہوئی لیکن عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ تو چلا گیا یہاں سے, وہ کہتا ہے تم جاؤ تمہارا کام جانے, ہم نے کافی پیسہ دیا تم کو, اب مزید نہیں دیں گے. لہٰذا ہم نے اب آسرا چین پہ رکھا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ظاہر ہے اس وقت صورتحال ہمارے سامنے ہے جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, جو یہاں پر ایک پیداوار ہوئی تھی اور اس کا بار بار ذکر حکومت کر رہی ہے. پچھلے ہفتے بھی شیخ رشید صاحب نے طالبان کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ ان کا اثر رسوخ اب بھی پاکستان میں موجود ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوتی ہے, طالبان آ جاتے ہیں اور پاکستانی حکومت کا موقف ادھر ادھر ہوتا ہے, تو پھر یہاں سے بھی کوئی رد عمل آئے گا اور ان کا اثر رسوخ اب بھی پاکستان میں موجود ہے؟ بالکل ہے. اور یہاں کیونکہ ہمارا مزاج, ہمارا جو قومی مزاج ہے وہ بدلا گیا ہے, دانے سے تن بدلا گیا ہے, ہماری تعلیم کے ذریعے سے, ہمارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے. تو یہاں اچھے خاصے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ادھر طالبان کو آنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر طالبان آتے ہیں تو یہاں پر دوسرے لوگ ہیں, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے وہ اس بات کے حق میں ہے کہ یہاں لڑکیوں کی تعلیم ہونی چاہیے, یہاں ہر ایک پر برقع نہیں ڈالنا چاہیے, یہاں ہمیں جدید دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, یہاں ہم 7ویں صدی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہاں پر ہمیں وہ متعین نہیں چاہیے جیسا کہ سعودی عرب میں ہے. تو ان کی طرف سے مخالفت ہوگی. اور پھر اگر طالبان, تحریک طالبان پاکستان خدا نہ خواستہ پاکستان کی ریاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو پھر یہاں بھی ویسی ہی خانہ جنگی ہوگی جیسا کہ اب ہونے والی ہے افغانستان میں. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں طالبان آتے ہیں تو سماج پیچھے کی طرف جاتا ہے, اور رجت پسندی خاص طور پر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ہیں, 15% اگر ہو وہ بھی کافی ہے, کیونکہ اگر وہ مسلح ہیں تو پھر یہاں ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہوگی. اب اس کو روکنے کے لیے فوج تو حتی الامکان کوشش ضرور کرے گی. آخر تحریک طالبان پاکستان نے سب سے پہلے تو افواج پاکستان کو اپنا نشانہ بنایا. اب اگر دوبارہ یہاں طالبان زور پکڑتے ہیں تو کیا یہ دوبارہ یہ پھر سے نہیں کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر طالبان جیتتے ہیں افغانستان میں جیسا کہ لگ رہا ہے,
تو اس کے اثرات ضرور پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے، اور وہ اثرات برے ہوں گے، اچھے نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا، ظاہر جو افغانستان کی صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہم نے دیکھا جب صورتحال افغانستان میں بدلی، چاہے وہ ضیاء الحق والا زمانہ ہو یا پھر جب سوات اور مالاکنڈ میں آپریشن چل رہا تھا، اس کے بعد مسلسل اب جو پناہ گیر ہیں وہ بھی پاکستان میں آئے ہیں اور ان کی جو تعداد ہے ان میں مزید اضافہ ہوا ہے، حالانکہ اب تک یہ سلسلہ ظاہری طور پر وہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا پالیسی اپنانی چاہیے پاکستان کو؟ میرا خیال ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنا پر ہمیں ان میں سے ایسے لوگوں کو پاکستان میں داخل ہونے دینا چاہیے جن کا اور کوئی چارہ نہیں۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور وہ افغانستان میں طالبان کے ہاتھ مارے جاتے ہیں تو یہ اخلاقی طور پر ایک جرم ہے۔ پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر ہمارے لوگ بھی دوسرے ملکوں میں پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ایک انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے کہ جو شخص کسی ملک سے بھاگنا چاہے اس لیے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو بہتر ملازمت چاہیے، لیکن اس لیے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، تو باقی دنیا اور جو اطراف کے ملک ہیں خصوصاً، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انہیں آنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب آخر میں تھوڑا سا یہ آگاہ کیجیے گا، جو اس وقت صورتحال ہمارے سامنے آئے ہے، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کی طرف سے جو شروع کیا گیا ہے، اور ظاہر پاکستان اس کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان سے گزر رہا ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے امریکہ افغانستان کو ایسی صورتحال میں چھوڑ کر جا رہا ہے، ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ بہت پہلے سے بیزار ہے، وہ ناکام رہا ہے افغانستان میں، وہ مزید اپنی جانیں اور اپنا مال وہاں پر ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، سی پیک ہے، ظاہر ہے کہ امریکہ اس سے خوش تو نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بڑی قیمت نہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا امریکہ کا جانا، اب یہ دیکھ لیجئے، یہ تو باراک اوباما نے 2011 میں یہ کہا تھا کہ ہم 2014 میں افغانستان سے نکل جائیں گے، اور یہ انخلا وہاں سے شروع ہوا۔ پہلے اس تعداد کو بڑھایا جائے گا، سرج جس کو کہتے ہیں، تو اوباما نے کہا کہ سرج کے بعد پھر ہم یہاں سے اپنی فوج کم سے کم کرتے چلے جائیں گے، اور اب یہ مکمل طور پر وہاں سے جا چکے ہیں۔ بس کچھ چند 100 ہیں جو ادھر US ایمبسی کی رکھوالی کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، علاوہ اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب اساس اگر موجود ہوا۔ افغانستان جی صورتحال خطرناک تھیندی پئی وञे ऐं रोज़ जे बुनियाद ते तालिबान तेज़ी सां अॻिते वधंदा पिया वञनि ऐं इहो ख़दशो बि ज़ाहिर कयो पियो वञे घुरूवेड़ सां गॾोगॾु काबुल ताईं बि तालिबान पहुची वेंदा। पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गान पनाहगीरनि जे हवाले सां वक़्ति ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार, जिते अफ़गानिस्तान में सूरतहाल ख़तरनाक थी रही आहे। वाज़ह तौर ते घरूवेड़ जो ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे। तालिबान अफ़गानिस्तान में तेज़ी सां अॻिते वधी रहिया आहिनि। इहो इम्कान बि ज़ाहिर कयो पियो वञे त कुझु वक़्त बाद तालिबान काबुल ताईं बि पहुची वेंदा।
अफगानिस्तान में घरू वेड़ जा असर पाकिस्तान ते पवण जा पिण वाज़े तौर ते इम्कान आहिनि, जंहिंसां हिकु भेरो ॿीहर लखें अफ़गानी पाकिस्तान अचण जो ख़दशो बि ज़ाहिर कयो पियो वञे। पाकिस्तान पारां कुझु साल अॻु इहो फ़ैसिलो कयो वियो त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सां मिलंदड़ बॉर्डर ते खारदार तार हणंदो, जेका हिन वक़्त ताईं मुकमिल नाहे थी सघी, जॾहिं त पाकिस्तान ईंदड़ अफ़गानी पनाहगीरनि जो वॾो तादाद हिकु भेरो ॿीहर सिंध अचण जो बि ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे, जंहिं बाबति 2 ॾींहं पहिरियां सूबाई वज़ीर इस्माइल राउ पारां बयानु जारी कयो वियो हो। संदसि चवणो हो त वधीक सिंध पनाहगीरनि खे बर्दाश्त नथी करे सघे। बॉर्डर जे वेझो वारनि इलाइक़नि में पनाहगीरनि खे कैंपुनि में रहायो वञे। सिंध में धारियुनि जी आबादगाही जो सिलसिलो हूअं ई गुज़िरियल केतिरे अरसे खां जारी आहे, जंहिंसां धरती धणी पंहिंजी धरती ते ओपरो पिणु महसूसु कनि था। सिंध में लखें अफ़गानी बर्मिन बंगालियुनि खां जेके बाक़ाइदा सोचियल सम्झियल मनसूबाबंदी मुनज़िम साज़िश ज़रिए सिंध जे नौकरियुनि, कारखाननि, घरनि, मिल्कियतुनि ऐं वसीलनि ते कब्ज़ो करण जा इरादा साण खणी आया हुआ। उहो ई सबबु आहे जो 73 साल गुज़री वञण बावजूद बि जेके बि दारा सिंध में आया आहिनि, उहे सिंध खे पंहिंजो मञण ऐं सम्झण जे लाइ तयार न आहिनि। सिंध जी ॿोली, सक़ाफ़त ऐं हक़ हाकमियत खे क़बूल करण बजाए पाण खे फाते ऐं मथां तसवुर कंदे पंहिंजी बालादस्ती क़ाइमु करण लाइ मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मक़ामी माण्हुनि जी हाकमियत खे चैलेंज बि कंदा रहनि था। धारियुनि जी उन समूरी आबादगारी दौरान 1971 में बांग्लादेश जे ठहण खां पोइ उतां जे बिहारियुनि खे हाणे सिंध में आबाद कयो वियो। इहो अमल वरी जमहूरी दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जी सरबराही में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत पारां सरअंजाम ॾिनो वियो हो। इहो ई सबबु आहे जो अॼु बि सिंध जे कोटा ते चूंडियल पीपल्स पार्टी तोड़े ॿियनि पार्टियुनि जा केतिरा ई क़ौमी असेंबली तोड़े सेनेट ऐं सिंध असेंबली जा मेंबर बि थिया आहिनि। 73 वारे आइनी तहफ़ुज़ मिलण बाद जनरल ज़ियाउल हक़ जे दौर में शुरू थियल जिहाद जे नाले में या उन खां पोइ वारनि लीगी तोड़े पीपल्स पार्टी जी हुकूमतुनि में बि सरकारी सरपरस्ती हेठि मुसलसिल धारियुनि खे सिंध में आबाद कयो वियो। जनरल मुशर्रफ जे दौर में बि धारियुनि खे सुञाणप कार्ड ऐं डोमिसाइल जारी करण वारो मसइलो सिंध असेंबली में आयो, जेको ॾिसंदे ॾिसंदे कुझु मिंटनि अंदरि पास बि थी वियो। अहिड़ी तरह 2009 में बि सवात, मालाकंड ऐं ॿियनि इलाइक़नि में माण्हुनि खे वॾे तादाद में कराची अंदरि आबाद करण वारो सिलसिलो शुरू कयो वियो हो। सिंध जी राजधानी कराची में हिन वक़्तु लखें धारिया आबाद आहिनि। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सिंध जा क़ौम परस्त तोड़े सिंध जो अवाम हिन मामले ते एहतिजाज कंदा रहनि था। इहो ई कारण आहे त धरती धणी पंहिंजे ई सूबे में ख़ासि करे राजधानी कराचीअ में सालनि ताईं पाण खे ओपरो बि महसूसु कंदा रहिया आहिनि। पाकिस्तान हिन वक़्तु पनाहगीरनि खे रहाइण वारो दुनिया जो ॿियो नंबर वॾो मुल्क आहे, जंहिंजो सभ खां वॾो तादाद सिंध में मौजूदु आहे। सिंध अंदरि सिर्फ़ु हिन वक़्तु 35 लख जे लॻभॻि अफ़गानी पनाहगीर मौजूदु आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते सिंध में आबाद पिणु कया विया हुआ। उन्हनि मां ज़रिए नटा इहो बि मालूम थियो आहे त 10 खां 15 लख अफ़गानी अहिड़ा आहिनि जिन सिंध जी शहरियत बि हासिल करे वरिती आहे। सिंध अॻी घणो बार बर्दाश्त करे चुकी आहे। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल खे ॾिसंदे सिंध हुकूमत खे वधीक पनाहगीर आणण लाइ का वाज़े हिकमत अमली बि जोड़नी पवंदी। हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक थी रही आहे ऐं घरू वेड़ जो वाज़े तौर ते इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। तुरखम समेत ॿियनि बॉर्डरनि ते बि सवनि जी तादाद में जेके अफ़गानी आहिनि उहे पाकिस्तान अचनि पिया ऐं रोज़ जे बुनियाद ते अचनि पिया। हिन वक़्तु ताईं बॉर्डर बंदि नाहिनि कया विया। तोड़े जो शेख रशीद पारां इहो बयानु जारी कयो वियो, पर उन बाद इहा ख़बर बि साम्हूं आई त हिन वक़्तु ताईं बॉर्डर खुलियल आहिनि ऐं वधीक पनाहगीर पाकिस्तान अचण जो सिलसिलो बि जारी आहे। हिकु पासे जिते सिंध जी राजधानी कराची में गैर क़ानूनी हाउसिंग स्कीमुनि में जेके पनाहगीर आहिनि या ॿियनि मुल्कनि मां जेका आबादी अचे थी उन्हनि खे रहण जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे, त उते ई अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल ख़तरनाक थियण खां पोइ वधीक अफ़गानी पनाहगीर बि सिंध में अचण जो ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे। यकीनी तौर ते हिनखे सिंध हुकूमत खे न सिर्फ़ु रोकणो पवंदो, पर इन बाबति का वाज़े पॉलिसी बि वफ़ाक़ी हुकूमत अॻियां रखणी पवंदी। हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां, जिते अॼु अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां कोर्ट में पेशी दौरान इहो ॿुधायो वियो त हुन जो डोमिसाइल ॿियो आहे, उनजे करे हू पेशियूं भोॻे थो ऐं हिन सूरत हाल में बि हू पेशियूं भोॻे थो। उते ई पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जेको हिन वक़्तु कश्मीर जी चूंडुनि बाबति उते कैंपेन ते मौजूदु आहे, उन पारां बि जलसे खे ख़िताब दौरान इहो ॿुधायो वियो त जेके आर या पार जूं ॻाल्हियूं कनि पिया उहे पेर पकड़ण ताईं अची पहुता आहिनि। ज़ाहिरी तरह उन जो इशारो शहबाज शरीफ़ ॾांहुं हो, नून लीग ॾांहुं हो। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोनलाइन ते जॉइन किया है सीनियर साफ़ी तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, एक तरफ हम देख रहे हैं आज जरदारी साहब पेशी के वक्त ये बता रहे हैं कि उनका डोमिसाइल और नवाज शरीफ के डोमिसाइल में फ़र्क है, दूसरी तरफ बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं कि
آپ جو آریہ پار کی بات کر رہے تھے وہ پاؤں پکڑنے تک آ گئے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو نون لیگ کی خاص طور پر؟ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تاریخ ہے، اختلافات رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی نون لیگ سے پرانی جماعت ہے، اور جب نون لیگ کو جو لیگ میں سے نکالا گیا تھا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر کے دور میں بہت زیادہ پیپلز پارٹی کی اختلاف رکھا، لیکن آج ہی کی تقریر میں بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جمہوریت کی خاطر ہر طرح سے آگے بڑھے ہیں اور تمام معاملات کو بھلا کر نون لیگ اور مولانا کی طرف بڑھے ہیں. لیکن اس سارے کے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کو مریم نواز شریف نے بالخصوص اور مولانا فضل الرحمان نے دھکیلا ہے پی ڈی ایم سے نا، یہ اس کا رد عمل تھا کہ ظاہر راستے تو اس لیے بند ہو چکے ہیں کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ سیاسی اتحادوں میں اور سیاسی عمل میں اس طرح کسی کو دھکیلا نہیں جاتا، کہ جبکہ ان کا موقف تھا استعفے نہیں دیں گے. لیکن یہ ایک بات سیاسی طور پہ درست ہے کہ پیپلز پارٹی کے باقی موقف جو ہیں استعفے دینے کے بارے میں یا ضمنی الیکشن لڑنے میں یا سینٹ کا بائیکاٹ نہ کرنے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بہرحال اس پر عمل کیا، آپ نے سینیٹر بھی بنوائے، ضمنی الیکشن بھی جیتے. لیکن یوں لگتا تھا کہ جس طرح دھکے دے کر جو ہے پیپلز پارٹی کو نکالا جا رہا ہے کہ جی ہم نے نوٹس دے دیا ہے، تو وہ توہین آمیز بات تھی. تو جب یہ نظر آ گیا ہے کہ سیاسی عمل کو جاری نہیں رکھنا چاہتے اور مریم اور دیگر تمام قیادت جو ہے نون لیگ کی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ 5 سال پورے کریں، ٹھیک ہے وہ جمہوری بات ہے، لیکن سیاسی عمل کو، مشترکہ سیاسی عمل کو روک دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے اندر تو اپنے پرانے اس سیاسی موقف پر پیپلز پارٹی چلی گئی ہے نا، کہ اتحاد کے دوران جو ہے نقطہ نظر اور ہوتا ہے اور لیکن جو ہے سیاسی جو ہے نقطہ نظر اور ہوتا ہے. تو لیکن اب چونکہ سیاسی نقطہ نظر آگے آ گیا ہے اور اس وقت کشمیر کے الیکشن چل رہے ہیں اور انہوں نے کشمیر کے جو ہے انتخابی جلسے کے اندر بات کی ہے، تو یہی ہوگا جب مریم آئیں گی تو وہ بھی اسی طرح حملے اور جواب دیں گی، لازمی دیں گی. لیکن در حقیقت ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے وہ تاریخ ایسی ہے کہ خود نواز شریف محترمہ بے نظیر شہید کو سیکیورٹی رسک کہتے رہے، ان کے خلاف پوری تحریک چلاتے رہے اور سارا کچھ ہوتا رہا. تو یہ معاملات تو ہوتے ہیں جس طرح ایم آر ڈی کے اندر بھی تھی. تاریخ یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا، اس سے پہلے ایئر مارشل اسد خان جو تحریک استقلال کے سربراہ تھے، وہ بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ کوہالہ کے پل پر پھانسی دیں گے. لیکن جب ایم آر ڈی آتی ہے تو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ وہ جمہوریت کی خاطر ماشاء اللہ کے خلاف یا جمہوریت کے خاطر الائنس کرتے ہیں. اچھا، پر اس میں ظاہری طور پر جو اس وقت ہمیں نون لیگ کا رول نظر آ رہا ہے، شاہین صاحب مسلسل ہم اس پر بات کرتے رہے، اب جو ظاہری طور پر جب پی ڈی ایم ٹوٹی اس وقت ایک بیانیہ دیا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف، پھر ہم نے دیکھا نون لیگ کی قیادت اور جو رہنما تھے وہ نیب سے آزاد ہوئے. آج بھی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے یہی خبر سامنے آ رہی، جبکہ پیپلز پارٹی کے مزید رہنماؤں کو نیب کے نوٹسز آنا بھی شروع ہوئے. اب اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہری طور پر لگ رہا ہے شہباز شریف کے آزاد ہونے کے بعد کہ نون لیگ چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو، معاملات طے پا جائیں. تو اس طرح کی جو ہم دیکھتے ہیں سیاسی عمل ہو گیا یا پھر جو ایگریشن ہمیں نون لیگ کی نظر آتی ہے، وہ کیا صرف اس لیے ہی ہوتی ہے کہ معاملات ٹیبل پر آ جائیں اور اچھے سے ہم بات کر سکیں، یا واقعی کوئی اس میں سنجیدگی بھی دیکھنی چاہیے؟ نہیں، وہ تو جو ہے مریم نواز شریف کہہ چکی ہیں نا کہ پاور سپیکس، کہ جب طاقت سے بات کریں گے تو اگلے سے بات ہوگی نا، اس کے نتیجے میں جتنی آپ طاقت دکھائیں گے اتنی آپ ان سے سہولت لیں گے. تو یہ تو ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ طاقت کو ایک جمہوری نظام کے لیے نہیں جا رہے تھے. کیونکہ میرا تو سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پنجاب میں پہلی بار ایک فضا جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ بنی تھی پی ڈی ایم کی شکل میں. اس سے پہلے جو ایم آر ڈی تھی وہ تحریک بحالی جمہوریت تھی. پی ڈی ایم کی مین شناخت یہ تھی کہ تمام ادارے اپنے اپنے آئینی دائرہ کار میں چلے جائیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور جو ہے مولانا فضل الرحمان نے پنجاب میں یہ ابھار پیدا ہونے والی جو تھی کہ تمام ادارے اپنے آئینی دائرہ کار میں جائیں، اس سے انحراف کر کے کانفیڈنس بلڈنگ کی ہے اور دھکے دے کر نکالا ہے، سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جب ہے وہ ان کو ظاہر فیسلٹیز مل رہی ہیں، وہ پورے اوپنلی ٹاک شوز میں بیٹھ کے تمام کے تمام قیادت کہتی ہے کہ وہ اپنے 5 سال پورے کریں اور اپنا کریں. ٹھیک ہے، وہ جمہوری موقف ہے، لیکن پہلے تو یہ لوگ استعفے دینے پہ تلے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے مریم نواز شریف، لیکن یہ ڈیل ہی کے معاملات ہیں اور سیاسی طور پر ان کی تاریخ بھی یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس نمبر 1 تھے اور یہ چوائس نمبر 2 تھے پی ٹی آئی. لیکن جب پی ٹی آئی ایگزاسٹ ہو جائے گی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی اپنے آزمودہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی لوگوں کو پریفر کرے گی. لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ کرنے کے باوجود بھی 88 میں بھی اور بعد میں محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ اقتدار میں آئی تھیں، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہو وہی پورا ہو جائے. یہاں عوام الناس جو ہے بار بار اپنے جو ہے جد و جہد کے ذریعے، اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا مینڈیٹ دیتی ہے. لیکن یہ طے ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک اس ایجنڈے پہ چل رہی ہے جس کے اندر چونکہ کیسز جو ہیں نا ان کے وہ کافی سخت بتاتی ہے جو حالات ہیں کہ منی جو ہے لانڈرنگ کے ثبوت ہیں بہت زیادہ، شہباز کے بھی ہیں، حمزہ شہباز کے بھی ہیں. تو شاید یہ مجبوریاں ہیں کہ وہ اپنا گڈی گڈ شو کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ 2 چیزیں چل رہی ہیں، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ چل رہا ہے. ایک طرف خاموش ہو جاتے ہیں 2-2 3-3 مہینے کے لیے، دوسری جانب جو ہیں پھر جو ہیں آ کے ظاہر یہ نون لیگ کا اب سیاسی طور پر ایک طریقہ کار بھی ہمیں نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہین قریشی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून खे जिते रिलीफ मिली रहियो आहे त उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ वधीक ॾुखियाइयूं पेश थी रहियूं आहिनि ऐं इन सूरत हाल में जंहिं वक़्तु PDM टुटी हुई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ हिकु नैरेटिव ठाहियो वियो, पर उन बावजूद बि नून लीग खे हर पासे खां फ़ाइदो थींदे नज़र अचे पियो. अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि इहा ई ॻाल्हि कई वई आहे, जेके आर्या पार जी ॻाल्हि कनि पिया उहे हाणे पेर पकड़ण ताईं अची चुका आहिनि. यकीनन ही जेको उन्हनि जो इशारो हो शहबाज शरीफ़ जो न बयान ॾांहुं त हू नवाज़ शरीफ़ खे मुफ़ाहमत जे लाइ राज़ी कंदो. अगरि उन जे करे नवाज़ शरीफ़ जा पेर बि पकड़ना पिया त हू उन जे लाइ बि राज़ी आहे. इन ई सेम प्रोग्राम जो वक़्तु पर ॼणी त पोइ त पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.